how do we negotiate salary? Now the person is hired, he or she is now working in a company. What they can expect from HR? What is the effective way to fire a person? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फहद है और मैं हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। Quiet on the set. Camera speed. Sound production, take one. आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट जिनका सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा और यकीनन आपके बहुत सारे HR से रिलेटेड सवाल भी होंगे कि जॉब कैसे लेनी चाहिए, रिज्यूमे कैसी होनी चाहिए, लिंक्डइन कैसा होना चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली रेहान साहब, जो कि हेड ऑफ HR एपिनस्नैप हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं और बहुत अच्छी हमारी कन्वर्सेशन रही। आइए देखते हैं पॉडकास्ट। Hey Ali, how are you? आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जैसा कि अभी मैं रोल स्टार्ट होने से पहले बात कर रहा था कि बहुत सारे लोगों को इंतज़ार रहा होगा कि समवन फ्रॉम HR शुड जॉइन अस, और जो कि हमें बता सके कि एक अच्छी रिज्यूमे, अच्छी CV क्या होती है, कैसे दिखती है। सो प्लीज़। देखें, CV मुख्तलिफ़ तरीके से बनाई जाती है और आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप किस पोजीशन के लिए बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं बीइंग HR, वो ये है कि लोग बग़ैर पोजीशन देखे या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखे हुए अप्लाई कर रहे होते हैं, जिससे हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें एक एक CV को गो थ्रू करना पड़ता है और उसमें से बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट CVs होती हैं जिन्हें हमें बाहर करना होता है अपने फर्स्ट फ़िल्टर से। सबसे ज़रूरी ये है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन को देखें, वो रिक्वायरमेंट्स देखें जो कि उस जॉब के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अगेंस्ट अपने CV को प्रिपेयर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है मेरे नज़दीक कि जब भी मैं अपना CV अगर अपडेट करता हूँ कहीं पे या फिर उसको बनाता हूँ, तो वो इस तरीके से मैं उसको बेसिकली आप ये कह लें कि उसको ऐसे क्रिएट करता हूँ कि मैं अपने CV के अंदर सबसे पहले ये देखता हूँ कि जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और मैं अपने CV को हर जॉब के लिए अलग तरीके से रीइन्वेंट करता हूँ। जब आप CV अपना बना रहे होते हैं तो बहुत से लोगों के अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो कुछ लोग आपको कहते हैं कि 1 पेजर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़ा CV होना चाहिए। बट मैं ये समझता हूँ कि जो फर्स्ट पेज ऑफ योर CV है दैट शुड बी इनफ कि उसको देखकर एक रिक्रूटर अपनी बेसिक चीज़ों को वेरीफाई कर ले। ठीक है, अच्छा हम एक एक करके इन पे आते हैं। आप सबसे पहले मुझे बताएं, हाउ इज़ इट इम्पोर्टेंट टू पुट अ पिक्चर ऑन रिज्यूमे? इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट? जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स में स्पेसिफिकली बताया गया हो कि योर पिक्चर शुड बी इंक्लूडेड इन योर रिज्यूमे, देन यू शुड इंक्लूड योर पिक्चर इन रिज्यूमे। अदरवाइज जरूरत नहीं है। अदरवाइज वो एक बाइसनेस क्रिएट कर देता है इन द माइंड ऑफ रिक्रूटर। बहुत से लोग पिक्चर को देख के बाइसनेस क्रिएट करते हैं और जो कि नहीं होनी चाहिए। पिक्चर रिज्यूमे में उस वक्त तक नहीं होनी चाहिए जब तक किसी रिक्रूटर की या किसी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं हो। अच्छा, इन हायरिंग सीजन हाउ मेनी रिज्यूमे आर यू प्रोसेसिंग इन अ डे? इट डिपेंड्स। कभी कभार हायरिंग सीजन के अंदर तो बहुत ज़्यादा रिज्यूमेज होते हैं और इट कैन बी मोर देन 300 रिज्यूमेज। इंटरेस्टिंग। अच्छा, जो एंट्री लेवल के स्टूडेंट हैं, आप जैसे देखते हैं पाकिस्तान में इट्स नॉट इनकरेज्ड और यू कैन से द सिस्टम इज़ नॉट डिज़ाइंड इन सच अ वे कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे जॉब ढूंढना शुरू करते हैं। वेयर एज इन द वेस्ट वी कैन सी कि 16-18 साल में बच्चे जो हैं जॉब करते हैं, या जॉब ना भी करें तो उनके पास कम से कम रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होता है। वो भी ना हो तो वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं या वो सोशल होते हैं, दे हैव अ सब्जेक्ट टू शो। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें इतनी नहीं हैं। तो व्हाट डू यू रिकमेंड कि आप आने से पहले ये चीज़ें करके आएँ दैट विल आउटशाइन योर रिज्यूमे अमंग द पूल ऑफ अदर्स? एक तो सबसे बड़ा जो एक हिंड्रेंस है मैं समझता हूँ जो कि यूनिवर्सिटी एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच में, वो ये है कि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो एकेडेमिया को उस तरीके से कम्युनिकेटेड ही नहीं है। तो हमें ऑन द साइड ऑफ गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है इन दोनों को साथ बिठाकर
اور یونیورسٹیز کے کریکولم کے اندر وہ چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے جو کہ اس وقت انڈسٹری کی نیڈ ہے. ٹھیک ہے. لیٹ سے آئی ٹی کا دور ہے اینڈ ایز وی آر این آئی ٹی کمپنی, تو مجھے جو سب سے ایک منفرد قسم کا جو ہے نا وہ ایک فلیور ملتا ہے, وہ چند یونیورسٹیز میں آپ کو بہت سے اچھے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں جن کو وہ تمام ریکوائرمنٹس کا پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ بہت ہی اسپیسیفک یونیورسٹیز ہیں. تو جب ہمیں وہاں سے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں تو ہم پھر انہی کو اپروچ کرتے ہیں, جبکہ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے بٹوین گورنمنٹ اینڈ دا انڈسٹری, تاکہ وہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا لنکیج جو ہے وہ ایک بلڈ ہو اور لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ ہیں اور ہم نے یہ فلفل کرنی ہے, بینگ این انسٹیٹیوشن جہاں سے آپ کی تعلیم کی جاتی ہے. انٹرسٹنگ. اچھا, آج کل آپ نے بھی کافی سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کورس لے لو, گھر بیٹھو, اتنے پیسے کماؤ, یہ کرو وہ کرو, یونیورسٹیز فضول ہیں, ان کو چھوڑ دو. تو آپ کی اس پہ کیا تھاٹس ہیں, آپ کیا ہمارے آڈینس کو سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جو ورک فرام ہوم یا پھر ریموٹ جابس کے لیے جو اسکلز ریکوائرڈ ہیں, ڈیفینیٹلی اس کے لیے بہت سے کورسز ہیں, اور آپ نے مختلف قسم کے کورسز دیکھے بھی ہوں گے, بہت سے ڈفرینٹ چینلز بھی بنے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے انسٹرکٹرز بھی آپ کو مل جاتے ہیں. وہ بہت ہی اسپیسیفکلی ایک ڈومین سے ریلیٹڈ ایک نالج آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت ریلیونٹ بھی ہے, بٹ ویریفائڈ لوگوں کے جو کورسز ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے, اور ان کورسز سے ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ٹرو. اچھا, سو یہ شروع میں ہم نے ریزیومے کی بات کی, لیٹس کیپ اٹ ٹو لنکڈ ان. ہاؤ امپورٹنٹ از لنکڈ ان؟ لنکڈ ان ایک پروفیشنل نیٹ ورک ہے, اور ایز اے پروفیشنل نیٹ ورک آپ تمام لوگ جو لنکڈ ان یوز کرتے ہیں, یا پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں, فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہیں, یا پھر جنہوں نے اپنی یونیورسٹی ابھی اسٹارٹ کی ہے, میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اپنا اکاؤنٹ لنکڈ ان پہ بنائیں, ضرور بنائیں. ضرور بنائیے گا آپ ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ لنکڈ ان ایک پلیٹ فارم ہے, بٹ اس کے ساتھ اپنے ریزیومیز آپ روزی.pk, انڈیڈ اور مختلف ایسی ریکروٹمنٹ ویب سائٹس کے اوپر اپنے ریزیومیز اپڈیٹ کر سکتے ہیں. Okay, so if I want to debut on LinkedIn or it says that I am looking for a position at AppinSnap, آپ میری پروفائل کھولتے ہیں, کلک کرتے ہیں, اور وہاں پہ میری پروفائل پکچر آتی ہے, فیصل مسجد کے سامنے میں کھڑا ہوں, یا میری شادی کی میں نے شیروانی پہنی ہے, کلہ پہنا ہے. تو would you take me seriously? ایسی بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہم ڈیفینیٹلی بینگ ایچ آر دیکھتے ہیں, جس میں سے پکچر جو ہے وہ از ون آف دا مچ مور امپورٹنٹ تھنگ, اور بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیونسی ہے کہ آپ جب بھی کسی کا پروفائل اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلی نظر جو آپ کی پڑتی ہے وہ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی اس کی پکچر پہ پڑتی ہے. تو جو پکچرز ہیں وہ ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں, اور وہ پروفیشنل پکچر ہونی چاہیے. جیسا میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ لنکڈ ان ایک پروفیشنل نیٹ ورک ہے, تو اس پہ جو بھی چیزیں آپ ایڈ کریں گے وہ آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوں گی. آپ کی پکچر جو ہیں وہ زیادہ فارمل ہونی چاہیے, سیمی فارمل بھی آج کل لنکڈ ان پہ چلتی ہیں اکارڈنگ ٹو یور انڈسٹری, اور جو بھی جاب جو آپ اس وقت کرنٹلی جہاں پہ آپ امپلائڈ ہیں, یہ اس سے بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ. آپ کا ان پوسٹ کے بارے میں کیا خیال ہے, جو جس طرح آپ لنکڈ ان اسکرول کر رہے ہیں, آپ انسٹاگرام کر رہے ہیں, آپ فیس بک کر رہے ہیں, آپ کے سامنے آیا کہ ہٹ لائک اف یو لو عمران خان اور ہٹ لائک اف یو لو نواز شریف, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پولیٹیکلی تو دیکھیں اس کو اس طریقے سے, بہت سے لوگ شاید جو انکلائنڈ ہوتے ہیں وہ شاید اس طرف چلے جاتے ہیں, بٹ یہ ایک گمکری ہے, اور لوگ اپنی پوسٹ پہ بہت زیادہ فالوورز کو انگیج کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں, بٹ بینگ اے پروفیشنل ہم اس کو اس طریقے سے سیریس نہیں لیتے. اوکے. اچھا, از اٹ ٹرو کہ کمپنیز جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ کے یا جو بندہ آ رہا ہے اس کے سوشل میڈیا کو اسٹاک کرتی ہیں ادر دین لنکڈ ان, فیس بک, انسٹاگرام؟ آپ کہہ سکتے ہیں جو سینئر پوزیشنز ہیں وہ اسٹاک تو نہیں کرتی ہیں, بٹ یو گیٹ اے مور اینڈ مور انفارمیشن آف یور سینئر پوزیشنز, بیکاز وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے, اور اس سے آپ بہت ساری چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس آرگنائزیشن کے لیے آپ ہائرنگ کر رہے ہیں اس کے پاس جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اس کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہاں, سینئر پوزیشنز کے اوپر آپ اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں ان کے ڈفرینٹ سوشل میڈیا نیٹ ورک کو,
بٹ ڈیفینیٹلی ہر پوزیشن کے لیے ایسا نہیں ہوتا. اوکے لیٹس موو ٹو اوور نیکسٹ سیگمنٹ. فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی انٹرویو, آپ کسی کا انٹرویو کنڈکٹ کرنے لگے ہیں, تو اب سامنے بندہ بیٹھا ہے, وہ آپ سے آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کر پا رہا یا ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے. سو واٹ آر دا تھنگس دیٹ یو لک اپ فار ان نان وربل کمیونیکیشن؟ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, دیکھیں بینگ اے انٹرویور ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم ہر کینڈیڈیٹ کو جو انیشیل لیول کے اوپر اسے کانفیڈنس پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, جو اسے سیٹل کرنا ہوتا ہے بفور اسٹارٹنگ یور انٹرویو, تو آپ اسے سیٹل کریں, اسے تھوڑا ریلیکس کریں بفور اسٹارٹنگ یور پروفیشنل انٹرویو. اس سے پہلے آپ اس سے نان وربل کمیونیکیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وربل کمیونیکیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ انفارمل ہوتی ہے. آپ اس سے ویسے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ہاؤز یور ڈے, اور آپ اس سے تھوڑی سی اور چیزیں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ کو کوئی پرابلم یا ہنڈرنس تو فیس نہیں کرنی پڑی. تو وہ تمام چیزیں اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرتی ہیں. تھوڑا انفارملی آپ کو انٹرویو سے پہلے ایک شارٹ ڈسکشن ضرور کرنی چاہیے, جس کے بعد اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہوتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یس دیر از اے پریشر, جو کہ ہونا بہت ضروری بھی ہے, بٹ وہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ آپ کے کانفیڈنس کو شیٹر کر دے. جیسے آپ نے ابھی جواب دیا, تو کیا یہ ایچ آر کی جاب ہے کہ جو آگے بندہ ہے یا کینڈیڈیٹ ہے اس کو کمفرٹیبل کرنا؟ از اٹ اے جاب آف ایچ آر؟ بالکل بالکل, یہ ایچ آر کی جاب ہے. اچھا علی, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم انٹرویو دینے جائیں یا موسٹلی انٹرویوز میں یہ چیز ایک دیکھی جاتی ہے, جو پہلا کویشچن ہے ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف. تو بینگ این ایچ آر, ہیڈ آف ایچ آر, آپ بتائیں اس کا کیا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیں ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف, تو اس کا جو میں جس چیز کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں اور شاید بہت زیادہ انوائنگ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سی وی کے بارے میں کچھ نہ بتائیں. وہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس آلریڈی ہے. ٹھیک ہے. ادر دین یور سی وی, واٹ از یور انٹرسٹ, کس طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. ادر دین یور پروفیشنل لائف, آپ اور کن چیزوں کے اندر انگیج ہیں, کوئی سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, کوئی ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. وہ چیزیں جو کہ آپ کی سی وی پہ موجود نہیں ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف کے اندر. اچھا اس میں لیکن آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم, آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں اپنے پروفیشنل کیریئر کے ساتھ. اچھا, موسٹ امپورٹنٹ کویشچن, اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ اس کا ویٹ کر رہے ہوں گے, ہاؤ ڈو وی نیگوشیٹ سیلری؟ سیلری نیگوسیشن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس بھی پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس پوزیشن کی مارکیٹ ورتھ کیا ہے. آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایک ویب سائٹ ہے جسے ہم rosie.pk کہتے ہیں. وہاں سے آپ رینجز دیکھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی ایسی اوپن پوزیشن آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کی رینج آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آپ ایک ایوریج رینج لے سکتے ہیں وہاں پہ اپنی ریلیونٹ پوزیشن سے ریلیٹڈ کہ اس وقت مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس پاشا کے سلیبز ہیں. اگر آپ جو ہے وہ آئی ٹی کے اندر ڈیل کرتے ہیں, آئی ٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, تو آپ کے پاس پاشا جو ہے وہ ایک باڈی ہے جو کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کمپنیز جو ہیں اور جو ریسورسز ہیں ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے. تو آپ وہاں سے بھی سیلری سلیبز دیکھ سکتے ہیں, مارکیٹ کمپیٹیٹیو سیلریز دیکھ سکتے ہیں. تو وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. پلس سیلری نیگوسیشن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے طور پہ اپنا بجٹ بتا رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اس میں ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جو آپ کو ریکروٹ کر رہی ہے, وہ جب آپ سے آپ کی کرنٹ سیلری پوچھتی ہے تو اس کے بعد وہ آپ کو دوبارہ سے اپروچ نہیں کرتی. تو ڈیفینیٹلی اس کمپنی کا جو بجٹ ہے وہ کم ہے, جس کی وجہ سے وہ آپ کو دوبارہ سے اپروچ نہیں کرتی. جو آپ کرنٹ سیلری لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, اور جو وہ آفر کر رہے ہیں یا ان کا جو بریکٹ ہے وہ بہت کم ہے, جس کی وجہ سے وہ آپ کو دوبارہ اپروچ نہیں کرتی ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ آپ کے پاس اور مختلف قسم کی اپرچونیٹیز آتی ہیں, آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. اور آپ اپنی کرنٹ سیلری ضرور بتایا کریں جب کوئی ریکروٹر آپ سے
آپ کی کرنٹ سیلری یا ریمونریشن کے بارے میں پوچھتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں. آئی نو اٹس اے سبجیکٹیو کویشچن, اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن, کہ فار ایگزامپل ایک ایسی جاب ہے یا ایک جگہ ہے جہاں پہ سیلری کم ہے لیکن وہاں پہ جو ہے کمپنی اچھی ہے, گروتھ اچھی ہے. ویئرز ایک اور جگہ ہے جہاں پہ سیلری زیادہ ہے, پیسے زیادہ ہیں لیکن وہاں پہ گروتھ نہیں ہے. تو واٹ ڈو یو ریکمینڈ کہ ہمیں جو ہے کس سائڈ پہ جانا چاہیے؟ ہے بالکل سبجیکٹیو ہے اور بہت یہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. اگر میری فیملی نیڈ ہے اور میری اپنی نیڈ جو ہے وہ مانیٹری بینیفٹ ہے, اور یہ کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب آپ اپنی فیملی میں ایک واحد انسان ہے جو کہ اپنی فیملی کی بریڈ ارنر ہے, تو آپ شاید مانیٹری سائڈ پہ جائیں گے اور یہ ہیومن سائیکی ہے. لیکن اف یو تھنک کہ آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ایٹ دا اسٹارٹ آف یور کیریئر جو ہے وہ مانیٹری بینیفٹ نہیں ہے, تو اپنے کیریئر کے اسٹارٹ میں ضرور اس طرف موو کریں جہاں گروتھ, لرننگ اور آپ سمجھتے ہوں کہ ایسی اپرچونیٹیز ہوں جو کہ آپ کے اوور آل ایکسپیرئنس کو اور ایکسپوجر کو نرچر کر رہی ہوں. تو وہ چیزیں ایٹ دا اسٹارٹ آف یور کیریئر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. جیسے جیسے آپ اپنا ایکسپوجر لیتے جاتے ہیں دین مانیٹری بینیفٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا جاتا ہے. جتنا اچھا اور جتنا زیادہ ایکسپوجر اور ایکسپیرینس ہوتا ہے مانیٹری بینیفٹ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. تو بینگ ایچ آر میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے کیریئر کے اسٹارٹ میں جو فوکس آپ کو کرنا ہے وہ لرننگ اور ریلیونٹ لرننگ سے آپ کو بہت زیادہ آپ کو اس پہ فوکس کرنا پڑے گا, تو اس کے ساتھ مانیٹری بینیفٹ خود بخود اٹیچ ہو جائیں گے. اوکے what are the questions that candidate should ask from the recruiter? Like in my experience, I always used to ask about culture or where should I place in the organogram and what is the growth chart. So what are the questions candidate should ask from the HR? بالکل, جو آپ کی آرگنائزیشن کا گروتھ پاتھ ہے اس کے بارے میں کینڈیڈیٹ کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ واٹ نیکسٹ, کہ ابھی مجھے یہ پوزیشن آفر ہو رہی ہے اور میں آرگینوگرام میں یا پھر آپ کی کمپنی کی ہیرارکی میں یہاں فال کرتا ہوں, تو واٹ از دا گروتھ پاتھ کہ میں اس پہ چل کر کن کن چیزوں کو میں نے اچیو کرنا ہے اور نیکسٹ لیول پہ پہنچنا ہے. تو یہ پوچھنا بہت ضروری ہے. اچھا, کلچر کے بارے میں بھی دیکھیں, کلچر کے بارے میں بہت سبجیکٹو ہو جاتا ہے. نارملی جو بڑی آرگنائزیشن ہے ان کے کلچر سے ہم سب لوگ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا کلچر کیسا ہے, اور ہم بہت زیادہ ڈریم کرتے ہیں کہ ہم کسی ملٹی نیشنل کو جو ہے وہ جوائن کریں, بیکاز کہ وہاں پہ بہت زیادہ مائکرو مینجمنٹ نہیں ہوتی, یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کلچر آپ کو فیسینیٹ کرتا ہے. بٹ میں بہت سی ایسے اسٹارٹ اپس کو یا ان آرگنائزیشن کو جانتا ہوں کہ بہت ہی اسمال یا میڈیم لیول آرگنائزیشنز ہیں جن کا کلچر آئی گیس بہت سارے ملٹی نیشنل سے بہت بہتر ہے. تو کلچر کو آپ ان کے سوشل میڈیا پیجز سے گیٹ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا کلچر وہ پوزیس کرتے ہیں. ہاں, اگر آپ کے کچھ ریفرنسز ہیں اس آرگنائزیشن میں یا اس سے ریلیٹڈ لوگوں کے جو تھرڈ یا سیکنڈ ریفرنسز ہیں ان کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک بیٹر لک لے سکیں کہ اس آرگنائزیشن کا اوور آل کلچر کیسا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک دیکھیں کچھ ہوتے ہیں کویشچنز اس ٹائپ کے کہ از اٹ اوکے اور ڈو یو تھنک اٹس این آف پٹنگ کویشچن کہ جو لوگ پوچھتے ہیں یار چھٹیاں کتنی ہیں, یا کچھ اس ٹائپ کے کویشچنز ہوتے ہیں, از اٹ اوکے؟ دیکھیں, جو ایز پر لیبر لاز ہیں وہ ایک تو امپلائی کو بھی اپنے اینڈ پہ پتہ ہونا چاہیے کہ لیبر لاز کیا ہیں. ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بینگ این امپلائی. میں ایز اے ایچ آر بات نہیں کر رہا, میں بینگ این امپلائی بات کر رہا ہوں. ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں لیبر لاز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے رائٹس ہیں, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لیبر لا ہمیں کتنی سال میں کتنی چھٹیاں پاکستان کے اندر الاؤ کرتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایٹ یور سیلف پتہ ہونی چاہیے. اچھا, ایچ آر ڈپارٹمنٹ یا اس آرگنائزیشن کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ آپ کو اپنی پالیسیز بتاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ کوسچن کر سکتے ہیں, ان لیبر لاز کے ساتھ رکھ کے کوسچن کر سکتے ہیں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کے رائٹس کی جنگ ہے, ہم تمام امپلائیز کے رائٹس کی جنگ ہے کہ ہم اپنے اس کو پھر سے کرتے ہیں, جو ہمارا کیا میں نے کہا ہے
لیبر امپلائز نہیں کی جنگ ہے. لیبر لاز جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کمپنی کی جو پالیسیز ہیں ان کو بنانا ہے. بینگ ایچ آر یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں جو اپنی کمپنی کی بیسک پالیسیز ہیں وہ لیبر لاز کو سامنے رکھ کے اور اس کے اکارڈنگلی بناؤں تاکہ امپلائیز کو ان کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ مل سکیں. ادر دین لیبر لاز کچھ کمپنی کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, ان پالیسیز کے بارے میں کمپنی کو بھی بتانا چاہیے اور امپلائی کو بھی پوچھنا چاہیے اگر کوئی چیز ایسی وہ ان کے پالیسی اینڈ پروسیجر کے ہینڈ بک میں. Interesting. Okay, now the person is hired. He or she is now working in a company. What they can expect from HR? تمام چیزیں ایچ آر کر رہا ہوتا ہے. بیسٹ فرینڈ. بیسٹ فرینڈ کون سا والا بیسٹ فرینڈ؟ پولیس والا جو کہ جن کی نہ دشمنی اچھی نہ دوستی اچھی؟ نہیں, ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو بہت سی چیزوں کے اندر فیسیلیٹیٹ کراتا ہے. ایچ آر کا جو بیسک رول ہے وہی فیسیلیٹیشن کا رول ہے. اچھا, ایچ آر از پلینگ sort of a bridge role between management and employee. تو آپ کو فیسیلیٹیشن دینی ہے کہ آپ اپنے تمام رسپانسبلٹیز کو, اپنی جاب ڈیوٹیز کو اچھے طریقے سے کر سکیں. اور یہ فیسیلیٹیشن آپ کو ہم تمام ڈپارٹمنٹس, جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے, یہ سارے ڈپارٹمنٹ فیسیلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ آپ کو facilitate کرتے ہیں to do your job in a easy and rightful and relaxed manner. Okay. اچھا, it's a strict, not strict, but you can say that it's a demanding a work like لوگ ورک لائف بیلنس کو کیسے مینٹین کریں؟ کیا کارپوریٹ سیکٹر میں ورک لائف بیلنس نام کی چیز کوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں, ورک لائف بیلنس جو ہے نا وہ آپ کو خود سے اس کے لیے اسٹرائیو کرنا پڑتا ہے, فائٹ کرنا پڑتا ہے. ورک لائف بیلنس کیا ہے؟ ورک لائف بیلنس یہ ہے کہ آپ 2 دن آپ کے جو ہیں وہ بالکل آف ہیں, اور میں خود اس کو ڈسکریج کرتا ہوں کہ ہم ادر دین پروفیشنل نیٹ ورک اپنے امپلائیز کے لیے کچھ اور ایسے سوشل میڈیا نیٹ ورک کو یوز کریں فار انٹرنل کمیونیکیشن, جو کہ ایکچولی نہیں ہونا چاہیے. انفارمل کمیونیکیشن, ٹیمز کی کمیونیکیشن, آپ ود ان ٹیم اپنے تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے واٹس ایپ گروپ بنا کے سوشل کوئی گیدرنگ کرتے ہیں, کوئی اور سوشل اس کے اندر ڈسکشن کرتے ہیں. اٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. بٹ جو آپ کے اپنی فارمل ڈسکشنز ہیں وہ انفارمل گروپس میں یا پھر سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ نہیں ہونی چاہیے, جو کہ آپ کی سوشل لائف کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ ایزی ٹو یوز ہے, سب کے ایکسیس میں ہوتا ہے, اور آپ اس کو ریگولر بیسس پہ اسکرول بھی کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. ویکینڈس کے اوپر یا ہالیڈیز کے اوپر آپ اپنی ای میلس کو یا اپنے ڈفرینٹ جو آپ کے پروفیشنل نیٹ ورکس ہیں ان کو آپ اس طریقے سے اسکرول نہیں کر رہے ہوتے, تو اس وجہ سے آپ کا ایک کٹ آف ہو جاتا ہے آپ کی پروفیشنل لائف سے, اور آپ اپنی پرسنل لائف میں انٹر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے جس کو آرگنائزیشنس کو کیٹر کرنا چاہیے کہ وہ واٹس ایپ کے یا ڈفرینٹ اس قسم کے گروپس کو فارملائز کمیونیکیشن کے لیے یا فارمل کمیونیکیشن کے لیے یوز نہ کریں, امپلائی کی ویل بینگ کے لیے میں یہ کہتا ہوں. اچھا, دوسری جو ورک لائف بیلنس کی جو ایک آپ یوں کہہ لیں کہ جو اس میں پرابلم فیس کرتے ہیں امپلائیز, وہ یہ ہے کہ اپنے لیے کوئی لیو ہم اپلائی نہیں کرتے. آج جی والدہ کو لے کر جانا ہے, آج وائف کو لے کر جانا ہے, آج بچوں کو لے کر جانا ہے. میں خود سے اپنے لیے بہت چھٹیاں کرتا ہوں, مطلب میں کیجول لیو کو اپنے لیے کیجول لیو کرتا ہوں, میں اینول لیوز کو اپنے لیے اینول لیو کرتا ہوں. تو یہ ہمیں پلان کرنا چاہیے. ہاں, بہت سے ایسے مہینے یا بہت سے ایسے دن آتے ہیں آپ کے پاس جس کے اندر آپ اس طریقے سے کیجول لیو نہیں لے سکتے, ڈپینڈنگ اپون یور ورک لائف جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ. تو آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ اپنے ان دنوں کو پلان کریں جب آپ کے پاس ورک لوڈ بہت کم ہو یا بہت منیمائز ہو چکا ہو, تو آپ اپنے لیے کوئی کیجول لیو لے کر اور اپنے لیے کوئی دن اسپینڈ کریں, اپنے دوستوں کے پاس جائیں, اپنی جو ہابیز ہیں ان کو پریکٹس کریں,
تو وہ آپ کو بہت زیادہ انکریج کرتا ہے کہ ایک تو آپ اپنی لیوز اویل کریں, اپنی لیوز کے کوٹے کو ایکسٹینڈ نہ کریں, ان کو ٹائملی اویل کریں, اور اپنی لیوز کو کوشش کریں پلان کریں. ان پلانڈ کے لیے آپ کے پاس لیوز موجود ہیں میڈیکل کے طور پہ, یا ڈفرینٹ لیوز ہیں جن کو آپ ان کیس آف ایمرجنسی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بٹ بینگ ایچ آر بھی اور بینگ امپلائی بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی لیوز کو پلان کریں تاکہ آپ ان کو پراپرلی یوٹیلائز کر سکیں اور آپ کا ورک لائف بیلنس جو ہے وہ بیلنس ہو جائے. Perfect. Okay, tell me one thing, Ali. We can see that some work environments are extremely toxic. So being an HR, isn't it a HR job to identify themselves, یا آپ ویٹ کریں گے یار کوئی آئے کمپلین کرے تب ہم ایکشن لیں؟ نہیں, ڈیفینیٹلی یہ ایچ آر کی جاب ہے, اور اس قسم کی کوئی بھی چیز اگر ایچ آر دیکھتا ہے یا پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو اس کو کیٹر کرنا اور اس کا ریزولوشن دینا بھی ایچ آر کی ہی جاب ہے. کہ اگر دیکھیں جو آپ کا کلچر ہے نا وہ لوگوں سے بنتا ہے, اور اف یو تھنک ون آف دا امپلائی یا ون آف دا کینڈیڈیٹ جو کہ آپ نے غلط ہائر کر لی ہے, جو کہ آپ کے کلچر میں فٹ ان نہیں ہوتے ہیں, دے کین اسپوائل یور ہول کلچر. تو آپ کو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے اور آپ کو اسی طریقے سے آگے موو کرنا ہے. What is the effective way to fire a person? ہاں, بہت ایک تو یہ بہت مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے. جب بھی کسی کو فائر کرنا ہے تو یہ ایک بہت مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے, اور امپلائیز کو جو ہے نا وہ کنڈیشنز کا پتہ چل جاتا ہے. یا تو آپ کی کمپنی اوور آل ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہے تو اس کے لیے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایچ آر کی بھی رسپانسبلٹی اور آرگنائزیشنس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو ایٹ لیسٹ اتنا بریدنگ اسپیس دیں جس میں وہ ایک نیو اپرچونیٹی اپنے لیے ہنٹ کر سکیں. تو بہت مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے, بٹ بینگ ایچ آر یہ آپ کو لینا پڑتا ہے, اور اس ڈیسیجن میں بہت ساری چیزیں یا بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں. ایک تو اوور آل پرفارمنس ہوتی ہے امپلائی کی. دیکھیں جو پروبیشن کا پیریڈ ہوتا ہے نا, اس کے اندر امپلائی کے پاس بھی ایک ایکول اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ اگر اس کو اس آرگنائزیشن کا یا کسی بھی آرگنائزیشن کا جس کو وہ جوائن کرتا ہے اس کا کلچر نہیں سمجھ آ رہا, اس کی چیزیں اس کو اپ ٹو دا مارک نہیں لگ رہی ہیں, تو وہ سوئچ کر سکتا ہے ڈیورنگ پروبیشن پیریڈ. اور اسی طریقے سے اسی پروبیشن پیریڈ میں ایکول اپرچونیٹی امپلائر کے پاس بھی ہوتی ہے کہ اگر اس سے کوئی رانگ ہائر ہو گیا ہے تو وہ اس کو فوراً سے اپنی آرگنائزیشن سے اسی طریقے سے ایلیمنیٹ کریں. اچھا, از اٹ ٹرو کہ ان کو فرائیڈے کو کرنا چاہیے؟ بیکاز آئی ہرڈ اٹ سم ویئر کہ بھائی فرائیڈے از دا بیسٹ ڈے ٹو فائر سم ون. یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ فرائیڈے نہیں, یہ ایک بہت ہی غلط مت بنی ہوئی ہے کہ آپ کو فرائیڈے کو جو ہے وہ لوگوں کو فائر کرنا چاہیے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس وہ انفارمیشن کب آئی ہے, اور وہ انفارمیشن کمپلیٹلی ویٹ ہو کر اور فائنلائز ہو کر آپ نے کینڈیڈیٹ کو ایز سون ایز پاسبل دینی ہے تاکہ وہ اپنے لیے کوئی بیٹر اپرچونیٹی ہنٹ کر سکے. تھینک یو سو مچ علی, اٹ واز سو ریفریشنگ ٹو اسپیک ٹو یو اینڈ ہیو یو اون اٹ, اینڈ آئی ایم شیور کہ کافی سارے لوگوں کے کافی سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. تو آئی ہوپ یو گائز انجوائڈ الاٹ, اور اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہے تو ہمارے نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے. علی ہمارے ساتھ موجود ہی رہیں گے, آپ کا جو ہے سوال اس کا جواب بھی مل جائے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.